खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 217 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदा ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर आदिल अमीन साहब, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है एंथनी इजाज़ लेमन साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आदिल अमीन साहब से प्लीज़ दुआ में रहम करें। हम सब दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, जिसमें हम तेरी कलाम की बातों पर गौर करने को हैं। हम तुझसे हिकमत और दानाई मांगते हैं, कबूल करने वाला दिल मांगते हैं, और जैसे जैसे तेरे कलाम की वजाहत हो, हमारी रूहानी ज़िंदगियों को तक़वियत मिले, और कई ऐसी बातें जो पेचीदगी में है, पोशीदगी में है, किसी पर्दे में है, वो तेरे लोगों पर ज़ाहिर हों और उन्हें बहुत बरकत पाने का मौका मिले। इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे ज़िंदा और जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 22वां बाब 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में जो मरकूम है। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी न खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा न हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत करे, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, जैसे हमने गुज़श्ता इस पे गौर किया, कुछ चीज़ें हम सीख पाए हैं और कुछ पर आज हम गौर करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। और यकीनन गुज़श्ता प्रोग्राम की तरह आज का ये प्रोग्राम भी हम सब के लिए बड़ा बाबरकत होगा और आप बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह बाला खाना जाना चाहते हैं और वहाँ पर जाकर अपने शागिर्दों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हें बहुत सारी तालीम देना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनके लिए दुआ भी करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर ईद फसा को एक नया नाम भी देना चाहते हैं और एक नया रुख भी देना चाहते हैं। खैर, आइंदा एपिसोड्स में हम वो भी जानेंगे, सीखेंगे, लेकिन आज जो गुज़श्ता बातें रह गईं और इस टेक्स्ट में चीज़ें बाकी हैं, उन पर हम गौर करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले एंथनी इजाज़ लेमन साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 14वीं आयत में जिक्र है जब वक्त हो गया, तो इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई करें कि क्या कोई फसा खाने का कोई ख़ास स्पेसिफिक टाइम था जिसके लिए यहाँ पे बयान किया गया है कि जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा। इस ताल्लुक़ से ज़रूर हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करें कि ये इसमें जो टाइम फ्रेम है वो क्या है। ये शाम को शुरू होता था, कुछ स्कॉलर्स टाइम भी निकालते हैं। दस्तूर ये था कि मेहमान आते थे सबसे पहले, और जो पहला स्टेप था किसी भी घर के अंदर, उनके जो मुलाजिम थे, गुलाम थे, वो पौंद होते थे, ठीक है, और फिर उनको बैठाते थे। और हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो मिसाल कायम की, उन्होंने खुद पौंद हुए उस फसा में शामिल करने के लिए, वेलकम करने के लिए। फसा का एक सिस्टमेटिक तरीका था। आज भी किताब छपती है, उसको इस्तेमाल करते हैं, एक प्रेयर बुक टाइप। बाइबल म्यूज़ियम हमारे पास उसकी कॉपी एक मौजूद है। उसमें एकदम फसा नहीं खाई जाती थी। 4 मुख्तलिफ वक्त पर वो मैं के प्याला इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और मसलन जब पहला, अच्छा, इसके साथ खरूज 6 बाब पढ़ा जाता था। 6 बाब में ख़ासकर 6 से 7 आयत गौर अगर करें, और 6ठी आयत में लिखा है कि फिर जो फसा वाला बर्रा है उसको ज़बह किया जाएगा वो टाइम के ऊपर, ओके, और वो फिर कार्रवाई शुरू होती है। तो जब पहला कप था, जो पहला मैं था, उसके बाद जो वालिद था वो फिर रिसाइड करते थे, ठीक है। फिर जब दूसरा कप था तो बेटा छोटा घर में सबसे,
اس نے پوچھنا اپنے والد کو یا جو بھی بزرگ تھا کہ یہ کیا ہے، اور پھر وہ تمہید باندھے. اور اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال آپ کو ملتی ہے اعمال کے 7ویں باب میں، جب اسٹفنس کو شہید کیا جاتا ہے. آپ توجہ سے پڑھیں، اسٹفنس وہ پورا خاکہ کھینچتا ہے، اور اسی طریقے سے سیکنڈ کپ کے بعد وہ خاکہ کھینچتے تھے کہ کس طرح خدا نے نکالا، چنا، ابراہیم کو چنا، پھر مصر میں گئے، پھر وہاں سے نکالا. یہ پورا وہ اس کو یعنی یاد کرتے تھے اور آنر کرتے تھے. اس کے بعد ہاتھ دھوئے جاتے تھے، پھر فصح شروع ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یہ مختلف. تیسرا کپ اور چوتھا کپ جو تھا وہ ہلیل کے زبور ہیں 113 سے 18 تک. یہ بڑے خوبصورت مزامیر ہیں جو یہ پھر پڑھتے تھے. ایک سیگمنٹ 13 سے 14 پڑھا جاتا تھا تیسرے کپ کے بعد، اور پھر جو چوتھا کپ تھا میں کا، پھر وہ پڑھا جاتا تھا. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں، کیونکہ پھر مسیح کا جو مصلوب ہونا ہے وہ اس کے ساتھ بڑی خوبصورت مشابہت ہے اس کی. مثال کے طور پر خروج کا، جیسے میں نے بتایا کہ والد اس فصح پر جو پڑھتے تھے 6 باب، اور ممکن ہے کہ یہ سب کچھ کیا اور وہ ٹیکسٹ میں نہیں ہے دستور کے مطابق. پہلی بات، پہلے کپ کے اوپر خروج 6 باب کی 6 سے 7 آیت میں وہ کیا، وہاں چڑھیں، وہاں دھیان سے پڑھیں، وہ یاد کراتا ہے کہ میں تم کو نکال لوں گا. آئی ول ٹیک یو آؤٹ. کہاں سے؟ مصر سے. مصر سمبلزم ہے غلامی کا، سمبلزم ہے گناہ کا. پھر جب وہ سیکنڈ کپ کرتے تھے تو میں تمہیں غلامی سے آزاد کروں گا، اس کو یاد کرتے تھے. جب تیسرا کپ تھا تو ذکر آتا ہے آئی ول ریڈیم یو، رہائی دوں گا. اور جب چوتھا تھا میں تمہیں لے لوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پیارا سمبلزم تھا اس ٹائم کے اوپر، مسیح کا پیالہ لینا اور اس فصح کو سٹارٹ کرنا. یقینی طور پر مسیح کے ذہن میں یہ ساری باتیں تھیں، کیونکہ وہ جو کچھ اب ہونا تھا اگلے 24 گھنٹے کے اندر، وہ ہماری دنیا کا، میرا آپ کا نجات کا انتظام ہونا تھا. ہمیں اس نے نکال لینا تھا، اس نے ہمیں غلامی گناہ کی نکال کے لانا تھا، اس نے ہمیں رہائی دینی تھی، اور اس کے موت کے وسیلہ سے ہم اس کے بن جائیں گے. جتنے ان سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. تو یہ ساری باتیں کنیکٹڈ ہیں. اس کے بعد جو اٹھے گیت گایا، وہ ہم پڑھتے ہیں فصح کے بعد گیت گایا، وہ یہ ہلیل کے مزامیر ہے 113 سے 118. سو اس ایک پرفیکٹ ٹائم تھا جب وہ فصح کو شروع کرتے تھے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ اس فصح کا آغاز ہوا، یعنی وہ کھانا شروع کیا ہوا. زبردست، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت انفارمیشن جو ہسٹوریکل انفارمیشن ہے، اور جس طور سے ربیوں نے اس ساری چیز کو ترتیب دیا، سکھایا لوگوں کو، اور آج تک یہ سارا سلسلہ قائم ہے اور چل رہا ہے. اور خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس فصح میں، جو خاص طور پہ یہودی تاریخ کا حصہ ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج اس کی شناخت کو بھی بدل دیا اور اس کو تبدیل کر دیا. اور آج اس عشاء ربانی میں ہم شامل ہوتے ہیں، خداوند کے اس پاک میز میں شامل ہوتے ہیں. دراصل ہم اسی عید فصح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن یہودی جو ہیں وہ جسمانی عید فصح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہم یسوع مسیح جو بطور فصح کا برہ ذبح ہوا، ہم اس کو سیلیبریٹ کر کے ہم روحانی آزادی کا اعلان کرتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور بڑی زبردست باتیں جانیں گے، سیکھیں گے. ڈاکٹر عادل امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں. خداوند یسوع مسیح کیوں اس فصح کو اس سے پہلے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، منانا چاہتے ہیں، یا اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر اس کو کھانا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ پادری صاحب. خداوند یسوع مسیح کی ذات کے مختلف پہلو جب ہم مطالعہ میں لاتے ہیں تو ہم یہ بھی بائبل مقدس سے گواہی لیتے ہیں کہ وہ ہر ایک بات میں ہماری طرح آزمایا گیا. تو کچھ آزمائشیں تو اس وقت چل رہی تھی، سیاسی بھی چل رہی تھی، مذہبی بھی چل رہی تھی، علاقائی بھی چل رہی تھی، لیکن جو روایات تھی وہ ان کو مد نظر رکھ کے اگر خداوند یسوع مسیح کا یہ جملہ ہم دیکھیں تو پھر ہم یہ آسانی سے جان لیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا آغاز
راہ کلوری پر نہیں ہوا، بلکہ جو جذبات کے دکھ تھے، جو احساسات کے دکھ تھے، وہ تو بہت پہلے اور ایک بار نہیں کئی بار خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں آئے. تو بڑی شدید خواہش خداوند یسوع مسیح کے اندر جو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرتا ہے کہ میری بڑی آرزو تھی کہ یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں. روایت یہ تھی کہ ان ایام میں یہ جو فسح کا موقع ہے اسے پہلوٹھوں کا جشن بھی کہا جاتا تھا، اور ہر گھر کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے جو فرزند ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں، ان کے جو عزیز ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں، اور ان کے ساتھ مل کر مکمل گھرانے کے ساتھ مل کر وہ فسح میں شریک ہوں. لیکن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس وقت کون ہے؟ یا پچھلے 3.5 سال میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ خاندان میں سے کون کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا اس وقت روایتی طور سے ایک ایسا خاندان سامنے بیٹھا ہے جس کے بارے میں کلام کا اور تعلیمات کا اور پیروی کا رشتہ ہے، اور خداوند نے اس بات کو علانیہ بیان بھی کیا کہ تیری ماں تجھے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. مطلب گھر والے لوگ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے بہن بھائی میرے ماں باپ تو یہ ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں کلام سنتے ہیں. اس فسح کے بعد ان شاگردوں کے پاس کبھی یہ موقع دوبارہ آنے والا نہیں تھا، اور جو اس خواہش کی جو شدت ہے اس کو دیکھیں کہ جن کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ تمہارے ساتھ. جب خداوند یسوع مسیح نے ان کے پاؤں دھوئے اس وقت یہی ابھی پطرس رسول جن کا ہم نے تھوڑا سا تعارف بھی لیا تھا کہ یہ ہر کام میں بہت آگے تھے اور جذباتی بھی تھے، کام بڑی تیزی سے یا تو کرتے تھے یا پھر یہ کہنے لگے کہ میں نے کوئی نہیں پاؤں دھلوانے. اب پاؤں نہ دھلوانے کا نتیجہ کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میں تجھے نہ ہی دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے تو اپنے ساتھ شریک لوگ کنفرم کیے فسح منانے کے لیے، اور ان کو پاؤں دھو کر اپنے ساتھ شریک کیا. ان پر یہ واضح کر دیا کہ اگر میں تمہارے پاؤں نہیں دھوتا تو تم میرے ساتھ شریک نہیں ہو. پھر پطرس کہنے لگا اچھا یہ بات ہے تو پھر مجھے تو سارا ہی جو ہے نا نہلا دے، پھر انہاں کو شامل مجھے سارا ہی اپنے ساتھ شامل کر لیں. تو ایک خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے اس وقت فسح کی روایت کو مکمل کرنے کے لیے ایک خاندان اپنے لیے تشکیل دے لیا. لیکن ان کے ساتھ یہ فسح کھانا کئی پہلو تھے جو اہمیت کے حامل تھے. اس دن کے ساتھ، اس فسح کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر اس میں شریک ہونے میں پیشن گوئیاں تھیں لنک ہوتی ہوئی. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دغا ہونے کو تھی، اس کا جو ساتھی تھا، ہم پیالہ ہم نوالا، وہ اس کے ساتھ دغا کرنے کو تھا. بہت کچھ. اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں پر پوری طرح سے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ فسح کا برا اب میں ہونے کو. اور یہ ان شاگردوں کے سمجھنے کے لیے ایک موقع تھا کہ پرانے روایتی جو عیدیں منائی جا رہی تھی، فسح کی جو یادگار منائی جا رہی تھی، وہ تھی مصر کی غلامی سے نکلنے کے جو وقت تھے ان کی یادگاری کے طور پر. یعنی ایک ریاست کی غلامی میں سے نکل کر وہ آزادی کی طرف گئے. لیکن خداوند یسوع مسیح خدا کا برا وہ اس وقت اپنے ان جذبات کا اظہار کرتے کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں. اور اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. شاید یہ آخری دن تھا کہ یہ ساتھ تھے. ان میں سے کوئی بھاگ گیا، کوئی فرار ہو گیا، سارے تو اسے چھوڑ کے چلے گئے. یہ دونوں بھی شامل تھے اس میں، خود پطرس اور یوحنا بھی. لیکن ایک فرق یہ تھا کہ یہ پھر خداوند یسوع مسیح کے صلیبی سفر میں یہ چھپ چھپ کر تعاقب کرتے رہے پیچھے 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 پیچھے. تو خداوند یسوع مسیح کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو رفاقت ہے یہ اس کا آخری کھانا ہے. اس کے بعد یہ میری روحانی موجودگی سے تو لطف اندوز ہو سکیں گے، میں اب تک ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا،
لیکن یہ ماحول، یہ روایت، یہ آج سے اختتام کو پہنچے گی، آخری موقع ہے خود یسوع مسیح کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ جو اس کے ساتھ زمین پر جو شامل لوگ تھے ان کے ساتھ یہ آخری فصح تھی۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، زبردست اور بابرکت باتیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ ٹائم لازمی سپینڈ کرنا چاہتے تھے، گزارنا چاہتے تھے، اور چونکہ یہی تو ایک راز بھید، ایک وہ جو پروفیسی تھی وہ پوری ہونی تھی، اور یہ سمجھ لیں کہ ان پروفیسیز کا جیسے تسلسل چل رہا ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر، اور یہ تسلسل جو تھا اگر خداوند یسوع مسیح اس میں شامل نہ ہوتے تو یہ تسلسل خراب ہو سکتا ہے اور پروفیسیز ادھوری رہ سکتی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان تمام پروفیسیز کو، ان تمام پیشگوئیوں کو اور ان تمام نبوتوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، پیدائش سے لے کر اب تک۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ضرور اس میں شامل ہوں، کیونکہ یہاں شاگردوں کے لیے ایک نیا مکاشفہ بھی ملنے والا ہے، اور شاگردوں پر، کلیسیا پر خداوند یسوع مسیح ایک نیا راز بھید بھی عیاں کرنے کو ہیں کہ وہ اس عید فصح کو آج نیا نام بھی دینے والے ہیں۔ اور خاص طور پہ جیسے ہم نے پیالے میں اور آگے چل کے چونکہ اور ہم اس پہ اسٹڈی کریں گے، سیکھیں گے خداوند یسوع مسیح نے خون کو کس طرح سے، اس مے کو اپنے خون کے ساتھ تشبیہاً استعمال بھی کیا اور کہا بھی ہے لو یہ میرا خون ہے۔ روٹی کے لیے بھی یہی لفظ اپنے بدن کے تعلق سے استعمال کیا۔ سو خداوند یسوع مسیح ایک بہت بڑی تبدیلی لانے والے ہیں، ایک بہت بڑا ایک مکاشفہ ان پہ ظاہر کرنے والے ہیں، ان پر ریویل کرنے والے، اس لیے خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ٹائم سپینڈ کیا جائے، اور اس سے پہلے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری عید فصح میں ضرور شامل ہوں۔ ناظرین ابھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اینتھنی اجاز لیمو صاحب سے۔ سر آپ ہماری رہنمائی کریں، اور یہاں پہ جو 16ویں آیت ہے لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ اس آیت کی تشریح کر دیں پلیز۔ اچھا، یہ آلموسٹ اس سیگمنٹ کے اینڈ پہ ہے، سارٹ آف کنکلوژن کہہ لیں یا پردہ ڈرا کرنا، ٹیکنیکلی ختم ہونا۔ اچھا، ادھر جو اگر آپ 15ویں آیت دیکھیں تو اس نے ان کے بڑی آرزو تھی، ٹھیک ہے، یعنی خواہش تھی کہ میں یہ فصح کھاؤں، اور پھر جو اگلی آیت سٹارٹ ہوتی 16 کیوں کہ، ٹھیک ہے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ریزن ہے، کنیکٹنگ ورڈس ہے، وائی بیکاز دس از دا ریزن۔ اوکے، اب یہاں پر جو جملہ ہے اس نے کہتا ہوں کہ میں کبھی نہ کھاؤں جب تک۔ اب پرابلم دیکھیں، ترجمہ جب ہم کرتے ہیں کسی بھی زبان میں کریں، کبھی کبھی مشکل پڑ جاتی ہے، کلچر کی اور بہت سارے ریزن ہوتے ہیں۔ اب ہیبرو لینگویج کے اندر یا آرامی میں جب تک جو ہے یہ ٹیکنیکلی ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے اٹ ول بی نو مور، ٹھیک ہے، ناٹ ٹو بی ڈن فار ایور، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی گہری بات ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے بعد مسیح کے صعود فرمانے تک فصح میں مسیح شامل نہیں ہوئے۔ آف کورس 40 ڈیز میں وہ پیریڈ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن دا پوائنٹ از کہ ود دی نیو کوننٹ، جو نیا کوننٹ آ گیا، مسیح کا مصلوب ہو جانا، خدا کا وہ مکمل منصوبہ پورا ہو جانا، جب وہ صلیب پر کہتا ہے کہ اٹ از فنشڈ، سب تمام ہوا، ادھر آپ غور کیجئے گا، دو گریک کا لفظ ہے ٹیٹلسٹائی، اس ون ورڈ، ایک ہی لفظ ہے یہ 2 جگہ استعمال ہو گئی، ٹیکسٹ میں دھیان سے پڑھیں۔ ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں یعنی وہ کام ختم ہونا، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ تاکہ نوشتہ پورا ہو، ادھر بھی لفظ ٹیٹلسٹائی ہے، وچ مینس کہ کلام پورا ہو۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیح کی آمد کلام مقدس کی تکمیل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو کنیکشن ہے پیدائش 3:15 آیت سے لے کر مکاشفہ کے 21ویں باب تک، جب ہم دوبارہ اس جلال میں شامل ہوتے ہیں، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ جو زندگی کا درخت باغ عدن میں ہے اور پھر وہ زندگی کا درخت جو مکاشفہ میں ہے، تو یہ کنیکٹڈ ہے. اور اس کا یہ بیسکلی مطلب ہے دو بات، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اب یہ چاروں انجیل ذکر کرتی ہیں، بلکہ کرنتھیوں کا پہلا خط 11واں باب بھی اس کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. ادھر میں سمجھتا ہوں پہلی بات کیا ہے، پیدائش 3:15 کا تکمیل ہونا، شیطان برباد ہو گیا، ٹھیک ہے. اور وہ لکھا کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ منٹ تک وہ باز نہیں آیا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے ہمیں بھی اتار لے، خود بھی اتر جا، ٹھیک ہے، تاکہ منصوبہ پورا نہ ہو خدا کا. گتسمنی میں وہ جو کیفیت ہے، میں کا دینا بھی اس کا ہی پلان ہے، ہاں مدہوشوں کے جان دے دے. بالکل. اور وہ گتسمنی میں جو پریشر ہے، اس کو کئی رائٹرز کہتے ہیں کہ لو جی اگر وہ شہید ہونا ہے تو کئی جو مرتے ہیں وہ بڑے شوق سے مرتے ہیں قوم ملک کے لیے. ارے بھائی وہ فرق بات ہے، یہ مشروبیت جو ہے یہ پوری دنیا کے گناہ کا بوجھ ہے، کوئی صرف ایک ملک کی بات نہیں، ایک فلسفے کی بات نہیں، ایک سوچ کی بات نہیں تھی. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر میں سمجھتا ہوں ان کے مسیح کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شیطان کا زور ختم ہو جائے گا. عبرانیوں خط کا ذکر کیا آپ نے، بڑی خوبصورت بات ہے. اب ہمیں ضرورت نہیں، ایک ہی مرتبہ وہ، اور وہاں پہ لکھا کہ وہ باپ کے پاس پیش ہوا، ہیکل میں نہیں گیا، آسمانی باپ کے پاس پیش ہوا، کیا لے کر؟ اپنا خون لے کر. تو ایک تو اس پوائنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ فتح یابی ہے، مسیح کی مصلوبیت، شیطان کا تہس نہس ہو جانا ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ خدا کا منصوبہ پورا ہونا ہے، وہ جو ازل سے منصوبہ تھا، وہ جو باغ عدن میں نافرمانی کے باعث اس کی تکمیل ہے. سو ٹیکنیکلی وہ دس مین کہ جب میں دین ہی ول جوائن، مطلب. اچھا ایک اور بڑی مزیدار بات آپ کو بتاؤں، کئی باتیں شاید نہیں ہوں گی. اب دیکھیں اٹس ویری انٹرسٹنگ، سامری عورت سے گفتگو سنیں دھیان سے. وہ کہتا، یہ فرماتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ گرازیم پر کرتے تھے، اب یروشلم پہاڑی پر ہیکل میں. وہ کہتا ہے وقت آتا ہے کہ نہ گرازیم پر نہ یروشلم میں، بلکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو دل، جو روح اور سچائی سے. اب دیکھیں ہیکل 70 میں برباد ہوگی، ہیکل میں کیا کام تھا؟ صرف قربانی. اب مجھے بتائیں کہ وہ گناہ کی قربانی ہے نا، یوم کپور پر اٹونمنٹ تھی، آج ہمیں گناہ کی قربانی کی ضرورت ہے؟ یسوع نے پورا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کون سی چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور آپ دھیان سے پڑھیں، 21واں باب پڑھیے گا مکاشفہ کا، نئے یشوع کا ذکر ہے، ادھر ہیکل کا ذکر نہیں ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں. اور جیسے ابھی اینتھنی صاحب نے بیان کیا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ان تمام چیزوں کو مکمل کر دیا ہے، تو آج بہت سارے مسیحیوں کو بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آج میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں، وہ ان چیزوں کو بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں، قربانیاں بھی کرنا چاہتے ہیں، عیدیں بھی منانا چاہتے ہیں، بلکہ یہاں ایک بہت بڑی لڑائی ہو رہی ہے کہ وہ یہ تو ہونا چاہیے نا، یہ تو مسیح نے ختم نہیں کیا، فلاں نہیں مسیح نے ختم کیا. جب نیا عہد آ گیا، جب مقدس پولس اس کی رہنمائی دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ شریعت دی گئی تھی تاکہ وہ مسیح تک ہمارا استاد بنے. جب مسیح آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اس استاد کی رہنمائی میں، جب مسیح آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں مسیح کی اس شریعت کو ماننا ہے، سیکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اس میں تو کوئی بہت بڑا کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ صرف کچھ بدعتی لوگ ہیں، اور یاد رکھیں کہ ان کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ ہے. ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں وہ مسیح کی قربانی کو سمجھ سکیں. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ مسیح کی قربانی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں یا اس کی جو افادیت ہے اس کو اپنی زندگی میں لے سکیں. وہ ہمیشہ لوگوں کو مسیح کی قربانی سے دور رکھنا چاہتا ہے. ابھی جیسے اینتھنی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اس نے تو مسیح کی پیدائش سے یہ سلسلہ شروع کر دیا، وہ تو اس کا مخالف ہے. اور آج تک جو مخالف مسیح ہے اس کا کام ہی یہ ہے مسیح کے خلاف تعلیم. یہ ساری جتنی بدعتیں آج چل رہی ہیں، جو کوئی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے مسیح خدا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی یسوع مسیح سب کچھ ہے باقی کوئی نہیں ہے، اور کوئی روح القدس کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک طاقت کا نام ہے، روح القدس خدا نہیں ہے.
اور اس کے علاوہ جی قربانیاں بھی جائز ہیں، اب بھی ایسا کرنا چاہیے، وہ جی عیدیں آج بھی ہمیں، یہ سب کی سب جو ہیں یہ بدعات ہیں۔ ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں اپنے برکت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، تاکہ آپ کو یہ امتیاز ہو سکے کہ کون سی تعلیم درست ہے اور کون سی غلط ہے۔ جتنے لوگ ہولی ٹرینٹی کے پاک تثلیث کے خلاف ہیں، یہ سب لوگ بدعتی ہیں اور خدا کے کلام کے خلاف تعلیم دینے والے، سکھانے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ جو عیدوں کی تعلیم دیتے ہیں اور ابھی تک وہ چاہتے ہیں قربانیوں کی تعلیم بھی دی جائے، اور پرانے عہد سے ہم انکار ہی نہیں کر سکتے ہیں، بائبل مقدس اس کی تعلیم دیتی، نیا عہد نامہ بھی ہمیں سکھاتا ہے، لیکن جو چیزیں ہمیں کلام مقدس میں نئے عہد نامے میں سکھائی گئی ہیں، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی، تو بہت سارے لوگ ان چیزوں کو حوالہ بنا کر نئے عہد کو دبانے کی کوشش، یہ بھی بدعت ہے۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح کو خدا نہ ماننا بدعت ہے، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہ کہنا بدعت ہے، یسوع مسیح کی اس اتھارٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنا بدعت ہے، اور اسی طور سے جو ونس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جی پاک تثلیث یا ہولی ٹرینٹی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بھی ایک بدعت ہے۔ جو ایسی تعلیمات دیتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں، خبردار رہیں تاکہ آپ جان سکیں، سیکھ سکیں۔ جن چیزوں کو مسیح نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے، ہمیں اب انہیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ریپیٹ کرنا ہوتا تو جیسے اینٹنی صاحب نے بتایا ہے کہ مسیح نے اس ہیکل کے بارے میں کیوں کہا تھا کہ اب یہاں پہ کسی پتھر پہ اسی لیے تو اسے ختم کرایا تھا تاکہ یہ سلسلہ بند ہو جائے، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ بضد ہیں کہ نہیں، مسیح نے تو وہ ہیکل ختم کرا دی لیکن ہم اسے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ تو بہت سارے مسیحی، یہ بدعتی مسیحی جو ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ سو خبردار رہیں اور ان سے ضرور ہوشیار رہیں۔ آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے، سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا۔ یہ چونکہ ایک تو ہسٹوریکل بات ہے، اور اوبویسلی خداوند یسوع مسیح آج اس سارے دستور کو پورا کر رہے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے بعد میں یسوع نے یہ نہیں کام کیا، اس کو اس طرح سے کرنا تھا، یسوع مسیح نے پتہ نہیں اس کو آج خداوند یسوع مسیح وہ سب کچھ دستور کے مطابق کر رہے ہیں، نبھا رہے ہیں، اس کو بیان بھی کر رہے ہیں اور سچائیاں بھی شیئر کر رہے ہیں۔ ہماری رہنمائی فرمائیں اس پیالے کو لے کر جو خداوند یسوع مسیح نے لیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ لکھے کہ اس نے شکر کیا ہے۔ ذرا اس کے ساتھ ہمیں پیالے کے تعلق سے رہنمائی فرمائیں کہ پیالے کا راز کیا ہے، بھید کیا ہے۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھے، ٹھیک ہے، فسح کے کھانے کا وقت، اور روایت کے مطابق وہ یہودی ہوتے ہوئے یہ ان کے لیے ضرور تھا کہ وہ اس فسح میں شریک ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو ہم جب لڑکپن کے ادوار میں دیکھتے ہیں تو 12 سال کی عمر میں خداوند یسوع مسیح ہیکل میں شرح کے عالموں کے ساتھ، اور پوری تفصیل تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن جو آخری بات ہے وہ وہیں پر رہ گیا، اور اس کے جو ماں باپ ہیں وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں پر۔ تو یسوع نے ان کو کیا جواب دیا؟ مجھے میرے باپ پہلوٹوں کا جشن یا فسح کا دن میں، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ خاندان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے پاس، ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور باپ کے گھر میں ہونا یہ فسح کھانے والوں کے لیے تو مطلب بڑے آنر کی بات تھی۔ لیکن اب جب کہ یسوع کو فسح ہونا تھا، فسح بننا تھا، تو وہ باپ کے گھر سے باہر ہونا تھا۔ اور ابھی اینتھنی صاحب نے جو گریک لفظ کا جو ریفرنس دیا ہے، تیتیلستائے، تمام ہوا، اس کا آغاز بڑی دلچسپ بات ہے۔ اسی شام جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، جب وقت ہو گیا، آپ بڑے غور سے سنیے گا یہ بات، یہاں پر آپ کو 2 پیالے نظر آئیں گے، یہاں پر آپ کو 2 بار روٹی نظر آئے گی۔ ایک تو وہ روایت تھی جس میں وہ شریک تھے، اور اس فسح میں شریک ہونا خداوند یسوع مسیح نے اظہار کیا کہ میری بڑی آرزو تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پرانا عہد جو ہے وہ اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو تیتیلستائے کا وہ نعرہ، اس کا کام اسی شام شروع ہوا کہ
रिवायती फसा जो थे उसमें वो शरीक थे खाने में, और फिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह ने प्याला लिया। देखें ज़रा, हमें हो सकता है एक दो आयत को तसलसल के साथ पढ़ना पड़े, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे कि जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि इसे कभी न खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा न हो। ये खाना खाने के दौरान बातें हो रही हैं, ठीक है, वो खा रहे हैं और उस दौरान बातें हो रही हैं। उसके बाद 17वीं आयत में है कि फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आले। यहाँ तक तो रिवायती फसा चल रहा है। यहाँ पर जो पूरी कौम इस वक्त शामिल है उस शाम, वो ये भी उसी खाने में उस वक्त तक शरीक हैं। और फिर लिखा है 19वीं आयत में, और यहीं से वो टर्निंग पॉइंट है जिसे मैंने अभी कहा कि पुराना अहद जो था फसा का, जो यादगार थी, उसके सारे मतलब एक नए जाविये से ये फ़ौरन इसी शाम, इसी रोटी, इसी प्याले के साथ, लेकिन वो फसा का प्याला जो रिवायती था वो पिया जा चुका और वो रोटी खाई जा चुकी। 19वीं आयत में लिखा है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। ये वो मिस्र की यादगार नहीं है, ये मिस्र से निकले हुए जल्दी जल्दी वाली रोटी की यादगार नहीं है, या उस फसा की यादगार नहीं है। ये क्या है? मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद क्या लिया? प्याला। तो प्याला तो हम ऊपर देख चुके हैं, प्याला तो वो ले चुके, वो रिवायती प्याला था, उसकी यादगार, उसका मसदर कुछ और था। लेकिन ये जो प्याला है जो अब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दिया है, इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये ईदें जो हैं हमें मनानी चाहिए, वो ये इसको गौर से पढ़ लें, इसी शाम को गौर से पढ़ लें कि यहाँ पर तो जो कदीम की रिवायत थी वो यादगार गलत नहीं थी, लेकिन जिस मकसद के लिए वो हो रहा था खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी बार उसमें शरीक होकर उस रिवायत को भी पूरा किया। लेकिन उसी शाम रोटी और मै का बतौर बदन, जो खुद उसका बदन, और प्याला जो उसका खून, ये एक नया इजरा था, एक नई रिवायत का, एक कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करना। क्या किया करना? कि मेरी यादगारी के लिए मेरे बदन को याद करना, मेरी याद के लिए मेरे खून को याद करना। वो मिस्र वाला नहीं, यादगारी मेरी हो तो फिर बदन भी मेरा हो, फिर फसा भी मैं हूँ, फिर कुर्बानी भी मेरी हो, खून भी मेरा हो, मौत भी मेरी हो। तो ये एक जो कदीम रिवायत या अहद अतीक, पुराने अहद का जो इख्तिताम था, खूबसूरती के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने किया। उसी शाम नए अहद का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह ने दे दिया। तो ये प्याला लेकर जो मतलब शुक्र किया है उसने, ये नए अहद की शुक्रगुजारी है। मैं इजाज़त है थोड़ा ऐड करूँ? वेरी नाइस, बड़ा अच्छा आपने कहा। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, जब वो रवायत थी ना, वो खरूज 6 बाब था जिसमें मैंने जिक्र किया, निकाल लाऊंगा, गुलामी से निकालूंगा, रिहाई दूंगा। तो जो 4 कप, जो 4 मैं के कप लेते थे, वो बेसिकली रिचुअल्स थे वो बेसिकली। तो जब वो सेकंड कप है, वो आप जो बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा वजाहत कर रहा हूँ कि वो रिचुअली पहला कप है जो जिसके ऊपर ये बातें पढ़ी जा रही थी, निकाल रहा है। तो बजाय ये पढ़ने के खरूज 6 बाब का, वो क्या फरमाते ये मेरे अहद का खून है, तो रिमाइंड कर रहे हैं जो आपने बात की ओल्ड टेस्टामेंट खत्म करके न्यू टेस्टामेंट में हमें लेकर। आमीन आमीन, प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने अब एक नए अहद का आगाज़ कर दिया। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पुराने अहद को मनसूख करने, ख़त्म करने नहीं बल्कि पूरा करने हैं। मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अब वो मुकम्मल हो गया है जो कुछ मेरे बारे में कहा गया था। जिन कुर्बानियों का इजरा ही इसलिए किया गया था, ईदों का इजरा इसलिए किया गया था, त्यौहारों का इजरा इसलिए किया गया था ताकि लोग मसीह की कुर्बानी को समझ सकें।
اور مسیح کے آنے، اس کے مقصد، اس کے جان دینے، اس کے فدیہ، اس کے کفارے کو سمجھ سکیں۔ اور جب وہ کفارہ دیا جا چکا ہے، اب جب وہ ساری پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں، تو اگر کوئی پھر بھی واپس لوٹتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو حیرانی کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان ساری چیزوں کو مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے۔ تو ہمیں بہت اس بارے میں محتاط رہنا ہے کہ کوئی ہمیں گمراہ کرے کہ نہیں جی نہیں، یہ عید تو ابھی قائم ہے نا، یہ تو یسوع مسیح نے اس کا نام ہی نہیں لیا، فلانی عید کا تو نام نہیں لیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے جان دینے سے ساری چیزیں پائے تکمیل تک پہنچی ہیں۔ ہم پرانے عہد کو اور شریعت کو، قربانیوں کو برا نہیں کہہ رہے، کیونکہ وہی تو ہمارا استاد تھی، انہوں نے تو سکھایا کہ مسیح ایسا ہوگا، انہوں نے تو بتایا کہ مسیح کی قربانی ایسی ہوگی، وہ اس طرح سے جان دے گا اور اس طرح سے وہ لوگوں کو رہا کرے گا، آزاد کرے گا۔ وہ نہ ہوتی، قربانیاں نہ ہوتی، شریعت نہ ہوتی، ہمیں کون بتاتا، ہمیں کون سکھاتا، یا ہمارے آباء و اجداد کو کون سکھاتا؟ شریعت ہی تو ہمیں مسیح کی پہچان ہوئی ہے۔ شریعت کے بغیر نہ ہم مسیح تک پہنچ سکتے، نہ ہی ہماری رہنمائی ہو پاتی۔ سو کچھ بھی برا نہیں ہے، ہماری اس لیے وہ رہنمائی کے لیے تھا تاکہ ہم مسیح کو جان سکے۔ تو جب مسیح آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں مزید چیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ جناب۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبر ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں، کوئی دعائیں درخواست دینا چاہیں تو آپ ضرور ہمارے پریئر واریئرز کو اپنی دعائیں درخواست لکھوا سکتے ہیں۔ اور اسی طور سے ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔